हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस हमने पहले पढ़े थे, जिसमें पहला स्टाफिंग था, उसका एक कंपोनेंट है रिक्रूटमेंट। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करती है, तो उस प्लानिंग में वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मकसद ये है कि वो देखते हैं कि उनकी जो है फ्यूचर में ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड कितनी होगी, और फिर वो देखेंगे कि उनके पास अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स कितना है। जो गैप होगा वो कोशिश करेंगे कि उनको उस गैप को टाइमली फुलफ़िल करें। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के नीचे जो है वो 3 ऑप्शंस हैं। एक ये है कि वो फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, और राइट हैंड पे देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबिलिटी। इन दोनों को वो कंपेयर करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट सिनेरियो है वो ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स है फ्यूचर की, वो और अवेलेबिलिटी इक्वल है। इन दैट केस जो है वो डिमांड जो है वो सप्लाई की इक्वल है, तो जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो कोई भी एक्शन नहीं लेगा। सेकंड हमारे पास ये है कि जो कंपैरिजन किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स जो रिक्वायरमेंट्स है और अवेलेबिलिटी। इन दैट केस अगर जो अवेलेबल स्टाफ है वो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अवेलेबल जो है वो ज़्यादा है जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स है, इन दैट केस जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पास सरप्लस ऑफ वर्कर्स होंगे। तो वो सरप्लस भी जो है एक तरह से देखा जाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आपको ज़रूरत कम है और आपके पास एम्प्लॉय ज़्यादा है, तो जो आप सैलरीज़ और जो अदर प्रिक्विजिट्स है, बेनिफिट्स है, उनकी जो कॉस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन ने बेयर करनी है बगैर किसी वजह के, बगैर किसी फ़ायदे के। इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ ऑप्शंस हैं, जिसमें है रिस्ट्रिक्टेड हायरिंग, रिड्यूस्ड हॉर्स, अर्ली रिटायरमेंट, ले ऑफ, डाउन साइजिंग, ठीक है। और उसके अलावा एक और सिनेरियो है, वो ये है कि जो रिक्वायरमेंट है फ्यूचर की वो ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है। मिसाल के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन को 100 एम्प्लॉयज़ चाहिए, लेकिन उनके पास जो अवेलेबल है वो 80 है। इन दैट केस 20 एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज है। तो वो जो शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स है उनको फिल करने के लिए, जो शॉर्टेज ख़त्म करने के लिए जो प्रोसेस इनिशिएट किया जाता है उसको कहते हैं रिक्रूटमेंट। ये है हमारा आज का टॉपिक। रिक्रूटमेंट को डिफ़ाइन करते हैं। रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल इंडिविजुअल्स टू अप्लाई फॉर जॉब। यानी रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसका मकसद ये है कि जो कैपेबल इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उनको फाइंड करना और अट्रैक्ट करना। किस मकसद के लिए? कि वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकें, ठीक है। ये स्टार्ट होता है अनाउंसमेंट ऑफ जॉब से, और कहाँ पे ख़त्म होता है? जब जो कैंडिडेट्स है वो एप्लीकेशन सबमिट करें। तो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जो आउटपुट होता है, रिज़ल्ट होता है, वो है पूल ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। एक पूल क्रिएट हो जाता है, वो पूल ऑफ कैंडिडेट्स जिसमें से फर्दर जो है वो सिलेक्शन की जाती है। तो ये है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। अब देखते हैं कि रिक्रूटमेंट के गोल्स क्या हैं, किस पर्पस के लिए हम करते हैं। जिसके 2 मेन गोल्स हैं। फर्स्ट ये है अट्रैक्ट क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स, ठीक है, यानी जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट किया है उनको अट्रैक्ट करना। और नंबर सेकंड क्या है? इनकरेज अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स नॉट टू अप्लाई, यानी जो एप्लीकेंट्स या जो कैंडिडेट्स जो जिस पोजीशन को एडवर्टाइज़ की जाती है उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो उनको डिस्करेज किया जाए कि वो अप्लाई ना करें।
پرپز اس کا مین فائدہ اور پرپز یہ ہے کہ ٹائم ضائع نہ ہو. جو آرگنائزیشن جس اسکلز کی تلاش میں ہے وہ اسکلفل بندہ ان کو مل جائے. تو یہ مین 2 گولز ہیں ریکروٹمنٹ کے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو پوزیشن ایڈورٹائز کرنا چاہ رہے ہیں، فل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے لوگوں کو، کینڈیڈیٹس کو. ٹھیک ہے، اور زیادہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. اس کی وجہ سے ایک بڑا پول آف کینڈیڈیٹس جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. نمبر 3 اس کا یہ فائدہ ہے کہ وہ لوگ جو ایلیجبل نہیں ہے وہ خود ہی اپلائی نہیں کرتے، اور وہ ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ وہ اپلائی نہ کریں. اور فردر یہ ہے کہ اس سے ٹائم سیو ہوتا ہے اور منی سیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فردر اس پورے پروسیس کو اگر ہم دوبارہ ایکسپلین کریں، وہ یہ ہے کہ ہیومن ریسورس پلاننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ان کیس جب شارٹیج آف ورکرز ہوتی ہے، یعنی آرگنائزیشن کو ورکرز کی ضرورت پڑتی ہے، تب آرگنائزیشن کے پاس جو آپشن اویلیبل ہیں وہ 2 ہی آپشن جو ہے وہ اویلیبل ہیں. فرسٹ یہ ہے کہ ریکروٹمنٹ کریں. ٹھیک ہے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ الٹرنیٹیو ٹو ریکروٹمنٹ، یعنی ریکروٹمنٹ کی جگہ کوئی اور الٹرنیٹیو جو ہے وہ سلیکٹ کریں. تو سب سے پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ ریکروٹمنٹ کے الٹرنیٹیو کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اوور ٹائم، کنٹینجنٹ ورکرز اور آؤٹ سورسنگ. ان کو ہم آگے پہ ڈسکس کریں گے. اور سیکنڈ جو آپشن اویلیبل ہے وہ ہے ریکروٹمنٹ. ریکروٹمنٹ کے پھر 2 چینلز ہیں، 2 ذریعے ہیں جن کے تھرو یہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. نمبر 1 جو ہے وہ انٹرنل چینل ہے، اور نمبر 2 جو ہے وہ ایکسٹرنل چینل. ان دونوں کا مین جو آؤٹ پٹ نکلتا ہے وہ اپلیکیشن فارم ہوتا ہے جو کینڈیڈیٹس فل کرتے ہیں، اور وہ اپلیکیشن فارم کے ذریعے جو ہے انڈیویجولز ریکروٹ ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے ڈسکس کیا کہ جب شارٹیج آف ورکرز ہوتی ہے تو آرگنائزیشن کے پاس جو فرسٹ آپشن ہے وہ الٹرنیٹیوز ٹو ریکروٹمنٹ، یعنی وہ ریکروٹمنٹ کو اوائڈ کریں. تو ان دیٹ کیس ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ ان کے پاس فرسٹ آپشن یہ ہے کہ آؤٹ سورسنگ کریں. آؤٹ سورسنگ کا مقصد یہ ہے کہ کسی اور آرگنائزیشن جو ہو، باہر کی کوئی آرگنائزیشن ہو، ان کو وہی کام دیا جائے جو کینڈیڈیٹس جو ہے جن کے لیے اپنے کینڈیڈیٹس ریکروٹ کرنے ہیں، وہی کام جو ہے وہ آپ کسی اور آرگنائزیشن کے تھرو کروائیں. فار ایگزامپل جس طرح آج کل بینکس ہے، بینکس کے سامنے جو سیکیورٹی کا کام ہے وہ آج کل آؤٹ سورس کیا جاتا ہے. وہ اس جو پروسیس کو آؤٹ سورسنگ کہتے ہیں. اس میں جو سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے وہ آرگنائزیشن کا اپنا نہیں ہوتا، بلکہ کسی سیکیورٹی کمپنی کا امپلائی ہوتا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ ٹرانسفر رسپانسبلٹی ٹو این ایکسٹرنل پرووائڈر. نمبر 2 پرووائڈ اسپیشلائز سروسز ایٹ لوور کاسٹ، ٹرن کی سولوشن. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے اس میں ہے کنٹینجنٹ ورکرز. کنٹینجنٹ ورکرز یہ ہے کہ کنٹینجنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایونٹ کے ہونے یا نہ ہونے پہ کسی چیز کا ہونا، اس کو کنٹینجنسی کہتے ہیں. ابھی فار ایگزامپل کوئی ارجنٹ ورک لوڈ زیادہ ہو گیا، تب جو ہے ایک پارٹ ٹائم امپلائیز کو ریکروٹ کیا جاتا ہے، یا ٹیمپرریز ہوتے ہیں یا اولڈ ریٹائرڈ ورکرز ہیں ان سے کام لیا جاتا ہے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب بھی ضرورت پڑتی ہے. یعنی یہ ضرورت جو ہے یہ کنٹینجنٹ ہے، ضرورت کبھی پڑ سکتی ہے کبھی نہیں پڑ سکتی. اسی طرح اسٹافنگ کمپنیز اور انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹرز. اور جو ہے 3 ہے ہمارے پاس اوور ٹائم. اوور ٹائم کا مقصد یہی ہے کہ جو ایگزسٹنگ امپلائیز آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں وہ 8 ورکنگ آورس کے بجائے ان کو ایک آفر کیا جائے کہ وہ 8 ورکنگ آور سے زیادہ اگر کام کریں گے
تو جو ٹائم وہ ایکسٹرا کام کریں گے ان کو اسی ٹائم کی پیمنٹ کی جائے گی. یہ جو پروسیس ہے اور یہ جو انسینٹیو ہے اس کو اوور ٹائم کہتے ہیں. یہ یوزولی جب شارٹ ٹرم فلکچویشنز ہوتی ہے ورک والیوم میں تب استعمال کیا جاتا ہے. اور اس میں امپلائر جو ہے وہ ریکروٹمنٹ سلیکشن اور ٹریننگ کاسٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے اوور ٹائم یوز کرتا ہے. اور امپلائز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی انکم جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ریکروٹمنٹ کے سورسز کون کون سے ہیں، کہاں سے یہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. اس کے دو سورسز ہیں، انٹرنل سورسز اور ایکسٹرنل سورسز. انٹرنل سورسز میں نمبر 1 پروموشن، نمبر 2 ٹرانسفر، نمبر 3 جاب پوسٹنگز، نمبر 4 اسکل انوینٹریز، نمبر 5 انفارمل سرچ. یہ 5 جو ہے یہ انٹرنل سورسز آف ریکروٹمنٹ ہے. ان کو پھر ہم آگے فردر ڈسکس کریں گے. انٹرنل سورسز میں نمبر 1 پروموشن ہے. پروموشن کا مطلب یہ ہے کہ لوور گریڈ لوور پوزیشن پہ کسی امپلائی کو جو ہے ان کو پروموٹ کر کے ان کو آگے موو کر کے ایک ہائر پوزیشن دی جاتی ہے، اس کو پروموشن کہتے ہیں. ٹرانسفر جو ہے وہ ایز اپوز ٹو پروموشن ہے، اس میں ورٹیکل موومنٹ کے بجائے ہورزنٹل موومنٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل کوئی فائنانس ڈپارٹمنٹ کا امپلائی ہے، ان کو ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا کام ان سے لیا جاتا ہے. نمبر 3 جاب پوسٹنگ، یعنی جو جاب ویکنٹ ہے، جو پوزیشن ویکنٹ ہے ان کو انٹرنلی وہ اناؤنس کرتے ہیں. تو جس بندے کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے اور اسی کام سے ریلیٹڈ اور کوالیفیکیشن اور سکلز وغیرہ ہوتے ہیں تو موسٹ پروبیبلی ان کو ہی ریکروٹ کیا جاتا ہے. نمبر 4 ہے انفارمل سرچ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مینیجر ہوتا ہے ان کی ججمنٹ کے بنیاد پر ریکروٹمنٹ کی جاتی ہے. اور نمبر 5 ہے اسکل انوینٹریز. اسکل انوینٹریز یہ ہے کہ جو آرگنائزیشن نے ہر امپلائی کا پورا ایک ریٹن ریکارڈ مینٹین کیا ہوتا ہے، پرسنل فائل ہوتی ہے جس میں اس میں پراپر لکھا ہوتا ہے کہ اس امپلائی کی یہ پرفارمنس رہی ہے تھرو آؤٹ دا کیریئر اور ان کے پاس یہ سکلز ہیں. تو وہ جو اسکل انوینٹریز ہے ان میں وہ فائلز میں وہ سرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو اویلیبل پوزیشن ہے اس کے لیے موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ کون سا ہوگا. تو یہ جو 5 ہے یہ انٹرنل سورسز ہے، یعنی یہ ود ان دا آرگنائزیشن وہ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اگر ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ڈسکس کیا جائے شارٹلی تو ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ بلڈز مورال، ایڈورٹائزمنٹ کاسٹ سیونگ، ریڈیوس ٹریننگ کاسٹ، ایزیئر اسسمنٹ آف کینڈیڈیٹس ایز انفارمیشن آلریڈی اویلیبل، نو اورینٹیشن اینڈ سوشلائزیشن. یعنی ان شارٹ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں ان کا مورال بلٹ ہوتا ہے، جو ایڈورٹائزمنٹ آرگنائزیشن نے کرنی ہوتی ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں اور اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ سیو ہو جاتی ہے. پھر جو باہر سے ایکسٹرنل کوئی کینڈیڈیٹ ریکروٹ کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں، ان کے لیے ٹریننگ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ ٹریننگ کاسٹ جو ہے وہ بچ جاتی ہے کیونکہ جو ریکروٹڈ پول ہے یا کینڈیڈیٹ ہے وہ آلریڈی آرگنائزیشن کا پارٹ رہ چکا ہوتا ہے. اور ایزیئر اسسمنٹ آف کینڈیڈیٹ ایز انفارمیشن از آلریڈی اویلیبل. ان کی پرسنل فائل اویلیبل ہوتی ہے تو کینڈیڈیٹ کی اسسمنٹ کرنا بہت آسان ہوتی ہے اور اورینٹیشن اور سوشلائزیشن کی ضرورت نہیں پڑتی. ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ مس گڈ آؤٹ سائڈ ٹیلنٹ، ان بریڈنگ نو نیو آئیڈیاز، ہیو ٹو ٹرین فار ٹیکنالوجی، اسکل اپ گریڈز، نیپوٹزم اینڈ فیوریٹزم. یعنی اس میں جو ہے جو مینیجر کی پرسنل ججمنٹ ہوتی ہے اگر اس میں کوئی ججمنٹ وہ پراپر طریقے سے ایگزیکیوٹ نہ کریں تو رائٹ مین اور رائٹ جاب نہیں ہوگا. فردر نیپوٹزم اور فیوریٹزم کا بھی خطرہ ہے. اور جو باہر سے ایکسٹرنل جو برین ہے، جو سکلز ہے وہ اپ گریڈز
نہیں ہوتے. یہ ان کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں انٹرنل سورسز آف ریکروٹمنٹ کے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ چینلز بھی ہے، سورسز بھی ہے. یعنی ریکروٹمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ جو کینڈیڈیٹس ہے وہ آرگنائزیشن کے باہر سے وہ پول کریٹ کی جاتی ہے، وہاں سے کینڈیڈیٹس کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے اور ایک پول کریٹ کی جاتی ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اکثر آرگنائزیشن کا حصہ نہیں ہے بلکہ آرگنائزیشن سے باہر ہے. تو ان چینلز کو جو ہے جس کے ذریعے ریکروٹمنٹ کی جاتی ہے وہ ہے نمبر 1 ایڈورٹائزنگ، یعنی جو اخبار وغیرہ میں اشتہارات دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ امپلائمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ ایجنسیز ڈپارٹمنٹ جو آرگنائزیشن کے بیہاف میں امپلائمنٹ کا فنکشن پرفارم کرتی ہے. امپلائی ریفرل ہے، ایک امپلائی وہ ریفر کرتا ہے باہر کی کسی کینڈیڈیٹ کو کہ یہ پوزیشن ویکینٹ ہے، آپ ریکروٹمنٹ کا حصہ بنیں. انسولیسیٹڈ واک ان ایپلیکینٹ، وہ ایپلیکینٹ جن کو ریکویسٹ نہیں کی جاتی اور وہ خود بخود ان کو پتہ چل کے وہ آ جاتے ہیں آرگنائزیشن میں. انٹرنشپس ہے، ایگزیکٹو سرچ فرمز ہے، جاب فیئر ہوتی ہے، پروفیشنل ایسوسیشنز ہوتی ہے، اور یونیورسٹیز اینڈ کالجز، ایونٹ ریکروٹمنٹ، ملک راؤنڈ. یہ سارے وہ چینلز ہیں جن کے ذریعے ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. یعنی یہاں پہ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ریکروٹمنٹ کے جو چینلز ہیں وہ انٹرنل ہے اور ایکسٹرنل ہے. انٹرنل میں ہم نے 5 سورسز پڑھے اور ایکسٹرنل میں یہ راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ 10 to 11 جو ہے وہ سورسز ہیں، ان کے تھرو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. تو ریکروٹمنٹ فرام آؤٹ سائڈ، یعنی یہ جو ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ ہے اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ آبجیکٹیوٹی اینڈ ایکسٹینسو ایفرٹ پٹ انٹو the process likely to lead a better candidate selection. New ideas, way of thinking, and approaches that might challenge existing norms and act as a catalyst in continuous improvement and innovation of a company or firm. In short، اور اگر آسان الفاظ میں اس کو ایکسپلین کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب باہر سے آپ کینڈیڈیٹ ریکروٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت زیادہ ایفرٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو اس کا پروسیس ہے اس پروسیس کا جو آؤٹ پٹ نکلتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک کوالٹی اور اسکلفل امپلائی آرگنائزیشن کو مل جاتا ہے. اور جو نئے اسکلز کے ساتھ جو امپلائی آتا ہے وہ آرگنائزیشن میں ایک انوویشن کا ذریعہ بنتا ہے. ڈس ایڈوانٹیجز کا یہ ہے کہ ریلیٹیولی ہائر کاسٹس، رسک آف گیٹنگ دا رانگ پرسن اینڈ رانگ امپیکٹ آن ایگزسٹنگ امپلائیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا کاسٹ ہے ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ کا وہ ریلیٹیولی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بھی خطرات لاحق ہے کہ جو کینڈیڈیٹ آپ نے ریکروٹ کیا ہے وہ پراپر نہ ہو اور اس کی وجہ سے جو ایگزسٹنگ انوائرمنٹ ہے آرگنائزیشن کا وہ افیکٹ ہو اور جو امپلائیز ہے وہ بھی افیکٹ ہو. ریکروٹمنٹ کے کانسٹرینٹ اینڈ چیلنجز کیا ہے؟ یعنی جب بھی کوئی آرگنائزیشن ریکروٹمنٹ کرتی ہے تو وہ ان کو کن مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ نمبر 1 آرگنائزیشنل امیج، یعنی آرگنائزیشن کا امیج اچھا ہوگا تو لوگ خود کوشش کریں گے کہ ہم اس آرگنائزیشن کا حصہ بنیں. آرگنائزیشن کا امیج اچھا نہیں ہوگا تو لوگ جو ہے جو اسکلفل کینڈیڈیٹس ہیں وہ اوائڈ کریں گے اس آرگنائزیشن میں کام کرنے سے. اسی طرح گورنمنٹ انفلوئنس ہے، گورنمنٹ کی اپنی پالیسیز ہوتی ہے اور آرگنائزیشن کو ان پالیسیز کو پورا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح EEO ہے، امیگرینٹ رولز ہے، پے پالیسیز، کوٹاز. یعنی کوٹاز یہ ہے کہ آرگنائزیشن کو ہر حال میں وہ کوٹا جو ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، نو میٹر ہاؤ کہ وہ
جو کوٹا فالو کرنا ہے اس میں وہی اسکلز ان کے پاس اویلیبل ہے جو آرگنائزیشن کو چاہیے یا نہیں. تو اس کے علاوہ جاب اٹریکٹیونیس، آرگنائزیشن جو جاب آفر کر رہی ہے کیا وہ اٹریکٹیو ہے یا نہیں. اٹریکٹیو جاب ہوگی تو لوگ کوشش کریں گے جوائن کرنے کے لیے، اور اٹریکٹیو نہیں ہوں گی تو جو پول آپ کریٹ کر رہے ہیں وہ پول اس طریقے سے کریٹ نہیں ہوگا. انوائرمنٹل کنڈیشنز ہے، جاب ریکوائرمنٹس ہے، ریکروٹمنٹ کاسٹ، کریڈینشیل بیریئرز، یہ ساری ادر جو ہیں کانسٹرینٹس ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے پڑھا کہ ریکروٹمنٹ کیا ہے اور اس کے انٹرنل سورسز کیا ہے، ایکسٹرنل سورسز کیا ہے، اور کیا اس کے چیلنجز ہے اور کانسٹرینٹس ہیں. تو یہ تھا آج کا ٹاپک. کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. تھینک یو.